इलम की दुनिया, दूसरा स्टडी ब्रॉड, तीसरा ट्रिप्स डॉट पी के। ये तीन किस्म के उनके जो बिजनेस हैं, इनके मॉडल्स क्या हैं, ये कैसी इनकी टीम काम करती है, कब से शुरू किया, कितना खर्चा आया, टीम कैसे बिल्ड की। मिलते हैं इन तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स के जो सीईओ हैं, मालिक हैं इसके, गुलाम अली साहब। मैं कसूर में होता था तो हमें सबसे बड़ा साड़ी यही होता था यार, लाहौर वाले जो बच्चे हैं उनके पास एक्सेस बहुत है, कॉलेज भी यहाँ पे, यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे, अच्छे टीचर भी यहाँ पे। हम एक एजुकेशन रिलेटेड आइडिया क्रिएट हुआ कि जी इल्म की दुनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे सारा कंटेंट और इन्फॉर्मेशन और स्टूडेंट के लिए आसानी पैदा हो सके। अच्छा, इसकी रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे चलती है? मेन रेवेन्यू सोर्स तो आपका एडवर्टीजमेंट होता है, जैसे गूगल एडसेंस है, जैसे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से हम कोई डील कर लेते हैं। स्टडी ब्रॉड डॉट पी के आपने रेफ़र किया, वो हम टारगेट करते हैं वो स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, और तकरीबन हर स्टूडेंट ये आई थिंक सोचता है कभी ना कभी कि मैं बाहर जाके पढूं। टिप्स डॉट पी के तो वो एक ट्रैवल पोर्टल है जिसके अंदर जितनी भी एक रेगुलर ट्रैवल एजेंसी की सर्विसेज होती हैं वो ऑनलाइन हम प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसे हम पहले बात करते हैं, हमारे पॉडकास्ट में कई गेस्ट आते हैं जिनका कोई ना कोई बिज़नेस होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है। हम कोशिश करते हैं वैरायटी यहाँ पे लेके आएँ। तो आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट हैं, अगर कई दोस्त मुझे ना जानते हों लेकिन उन्हें ना जानेंगे तो मैं हैरान होऊंगा। पता कौन है? उनके तीन स्टार्टअप हैं। सबसे पहला इलम की दुनिया, जो यहाँ पे तालीम के लिए शुरू किया गया था, वहाँ पे लेक्चर्स हैं सारे सिलेबस के। दूसरा स्टडी ब्रॉड, तीसरा ट्रिप्स डॉट पी के। ये तीन किस्म के उनके जो बिजनेस हैं, इनके मॉडल्स क्या हैं, ये कैसी इनकी टीम काम करती है, कब से शुरू किया, कितना खर्चा आया, टीम कैसे बिल्ड की, और ये इनके जहन में ख्याल कैसे आया था, कब आया था। क्योंकि आज तो लोग सोचते हैं कि हम कुछ ऐसे स्टार्टअप करें, पैसे कमाएं, लेकिन देखिए इससे पहले बड़े कम लोग थे जिनके जहन में ऐसे ख्याल आते थे। तो मिलते हैं इन तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स के जो सीईओ हैं, मालिक हैं इसके, गुलाम अली साहब। आज उनसे सारे तजर्बे की बातें करेंगे। गुलाम अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने का। और आज मुझे लगता है कि इल्म की बातें होंगी, तजर्बा होगा और साथ में बिज़नेस की बातें होंगी। जी बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर, मुझे बहुत खुशी हुई आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले थोड़ा सा तारफ़ आप करवा दीजिएगा खुद अपने आप, ताकि लोग जो नहीं जानते, वो मेरे ख्याल में इल्म की दुनिया को सारे जानते हैं, हाँ जी। स्टडी ब्रॉड को कम जानते हैं, और ट्रिप्स डॉट पी के को शायद नया लॉन्च किया था साल पहले, आपने थोड़ा और कम जानते होंगे। ये तीनों प्रोजेक्ट्स हैं कौन से, क्या करते हैं? हाँ जी, इल्म की दुनिया तो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है और जितने स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली उसको विज़िट करते हैं, वहाँ से फ़ायदा लेते हैं। ये बुनियादी तौर पे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी तालीम के कंटेंट है, नोट्स, बुक्स और इस तरह की जो उनके वीडियो लेक्चर्स हैं, ये सब कुछ उस वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके साथ इसका यूट्यूब चैनल है जहाँ पे सारे हमने वीडियो लेक्चर्स और करियर काउंसलिंग की काफ़ी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो स्टडी ब्रॉड डॉट पी के आपने रेफ़र किया है, वो हम टारगेट करते हैं वो स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, और तकरीबन हर स्टूडेंट ये आई थिंक सोचता है कभी ना कभी कि मैं बाहर जाके पढूं। तो वहाँ पे उनको हम सारी गाइड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि किस मुल्क में जाना है, वहाँ पे क्या स्कॉलरशिप्स हैं, कौन से कंसल्टेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए आपको सर्विसेज दे सकते हैं। तो इट इज़ लाइक अ ब्रिज बिटवीन द स्टूडेंट, कंसल्टेंट एंड द यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे जो स्टडी ब्रॉड को सीकिंग स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली हमें विज़िट करते हैं। थर्ड स्टार्टअप जो आपने रेफ़र किया है ट्रिप्स डॉट पी के, तो वो एक ट्रैवल पोर्टल है जिसके अंदर जितनी भी एक रेगुलर ट्रैवल एजेंसी की सर्विसेज होती हैं वो ऑनलाइन हम प्रोवाइड करते हैं, विच मीन्स कि उसमें इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, पूरे पाकिस्तान से एंड अक्रॉस द वर्ल्ड उसमें लोग हमें अप्रोच करते हैं वहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस के लिए, वीज़ाज़ के लिए। और उसके साथ साथ वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे लाइव आप अपने टिकट की, होटल की और इंश्योरेंस और इस तरह की सारी चीज़ें आप लाइव बुकिंग कर सकते हैं। जैसे पूरी दुनिया में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपने देखे होंगे, बुकिंग होती हैं, आप बुक करते हैं, पे करते हैं, यू डन। इस तरह की सारी सर्विसेज उस प्लेटफॉर्म पे हमने दी हैं।
اس میں کیا پاکستان کے متعلقہ بھی ہیں کچھ ایسے اسپاٹس ایسے جو اٹریکشنز ہیں ٹورزم کے لیے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے یہاں پاکستان کے بھی وزٹ کریں ایسے اسپاٹس؟ جیسے ناردرن ایریاز میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لاٹ آف بیوٹیفل پلیسز آپ بھی گئے ہیں, ہر بندہ تقریباً گیا ہوتا ہے. تو پاکستان میں بہت ساری ٹورزم کمپنیز ہیں کہ جنہوں نے وہاں کے پیکیجز بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس بھی ڈفرینٹ پیکیجز ہیں کہ ناران کا گان ہے, ہنسا ہے, اسکردو ہے, اس کے ڈفرینٹ پیکیجز یس اویلیبل ہوتے ہیں. اس میں کمپلیٹ پیکیج اینڈ ٹو اینڈ اس میں کوریج کے ساتھ وہ اویلیبل ہوتا ہے. فیملی کے ساتھ لوگ جاتے ہیں, انڈیویجول جاتے ہیں, فرینڈس کے ساتھ جاتے ہیں, تو بائی کرتے ہیں. آج مجھے نا ایک ای میل آئی, ایک کلائنٹ کی میل تھی. وہ کلائنٹ بھی ہوتا ہے, وینڈر بھی ہوتا ہے, یعنی کہ جو لوگ جی بی میں کام کرتے ہیں یہ دو طرفہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کسی کے کلائنٹ بن رہے ہوتے ہیں, کسی کے وینڈر بن رہے ہوتے ہیں. اس کی ای میل آئی تو میں نے ای میل پہ نیچے نوٹ کیا تو لاسٹ لائن سگنیچر سے پہلے لکھی تھی کہ اگر آپ کو پاکستان میں رہنا مشکل نظر آتا ہے تو ویتنام آ جائیے. اوکے, میں بڑا حیران ہوا. تو اس نے ایسا نہیں کیا تھا کوئی تصدیق کی ہوئی ایسا. اصل میں اگلی اس کی لائن نا بتا رہی تھی کہ ویتنام کے اندر بڑی خوبصورت جگہیں ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں. میں نے کلک کیا تو آگے ایک پیج کھلا جس پیج کے اوپر نا وہاں کی ساری اٹریکشن دی گئی تھیں. فلاں سٹی میں یہ فلاں اسپاٹ ہے, اس کو وزٹ کریں, فلاں میں فلاں اسپاٹ ہے, وزٹ کریں. شاید اس کا افیلیٹ لنک ہو, لیکن مجھے ایک خیال اس سے یہ آیا کیوں نہ ہم ایسا کریں, آج سے اپنے نا شاگردوں سے ہم کہنا شروع کر دیں کہ جب بھی کسی کلائنٹ کو ای میل کریں, کسی وینڈر کو ای میل کریں, تو نیچے ایک لائن, پیار بھری ایک لائن ڈال دیں کہ پاکستان دہشت گرد نہیں ہے, یہ بہت خوبصورت ہے, یہاں کلک کر کے صرف دیکھ لیجیے. میرا خیال تھا اس کے لیے ہم ایک بالکل نان پروفٹ سا پیج بنائیں جس سے ہمارا کوئی بھی ہماری غرض نہ ہو. تو وہ پیج پہ صرف یہ ہوگا ہماری اٹریکشن جو پاکستان میں ہوں گی, جو خوبیاں یہاں کی, لوگوں کے مزاج, کچھ اور چیزیں, تاکہ اس کو مارکیٹ کیا جائے کہ پاکستان کتنا بیوٹیفل ہے. ایسے ہی ہے. اس میں نا تھوڑا سا اس میں ایڈ یہ کر سکتا ہوں. ایک تو میرا خیال ہے وہ جو لائن ہے نا, اگر میں لکھوں گا تو میں اس میں یہ پہلے اپنی وہ نا کیا کہتے ہیں صفائی دینے کی کوشش نہیں کروں گا. نہیں ہم دہشت گرد نہیں ہیں ابھی, نہیں وہ اس کا مطلب اگلے کے ذہن میں آپ ایک قسم سے سوال پیدا کر رہے ہیں. ہاں نہیں بھی پتا تو بتا رہے ہیں یار, آپ چیک کرو کہ شاید ہم ہو. تو بھائی اس کی وجہ سمپلی آئی تھنک دی سیکنڈ لائن آپ نے جو بات کی نا, دیٹس ویری بیوٹیفل کہ پاکستان از ویری بیوٹیفل. یہ لائن پہ آپ نے لکھ دی ہے, ساتھ پاکستان کا جھنڈا لگا دیا, دل شل بنا دیا ہے, تو دیٹ از آئی تھنک ایون بیٹر. اس پہ جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ دیکھیں غور کریں تو آج سے کوئی 10 سال پہلے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نا, انڈیا نے یہی کام کیا تھا. انکریڈیبل انڈیا کا انہوں نے سلوگن تخلیق کیا, اور اس کے بعد آپ جتنی بھی بڑی ویب سائٹس ہوتی تھیں, پورٹلز ہوتے تھے, نیوز چینلز ہوتے تھے, CNN ہے, BBC وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ان پہ ان کی کمپین چلتے تھے انکریڈیبل انڈیا. بالکل وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں پرسنل لیول پہ, وہاں پہ وہ گورنمنٹ یا ان کے ادارے کے لیول پہ ہوئی. تو انہوں نے اتنی اس چیز کو پروموٹ کیا کہ انکریڈیبل انڈیا ایک اچھی پرومیننٹ ٹیگ لائن بن گیا, اور اس کی وجہ سے وہاں کا جو ٹورزم بزنس ہے بوسٹ ہوا تھا, اور آج وہ ایک ٹورزم پوائنٹ سے انڈیا ایک اچھا برانڈ ہے. اب لیکن اس میں نا جو شہزاد صاحب جو مجھے لگتا ہے نا کہ صرف یہ بتانے سے پاکستان از بیوٹیفل, یس ایک اویئرنیس ہے, قطرے قطرے سے دریا کیونکہ بنتا ہے, تو آئی تھنک یہ کرنا چاہیے. اس میں کوئی بری بات نہیں بلکہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ وہ جو جب بنائیں گے لنک مجھے بھی دیجیے گا, میں بھی اپنی ای میل میں لگا دوں گا. تو اس کے ساتھ ساتھ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر پاکستان میں بیوٹیفل ہم نے کہہ دیا, پاکستان میں کوئی آ گیا تو کیا کریں گے آپ؟ اگر یہاں پہ سروسز نہیں ہوگی, اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکیں گے آپ, تو پھر وہ آپ نے تو بڑے سہانے سپنے دے کے بندے کو بلا لیا, لیکن یہاں پہ اس کو وہ سروسز, وہ انفراسٹرکچر نہیں ملے گا, تو پھر پرابلم بھی آ سکتی ہے. What do you think? مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہاں پہ لوگ جب آئیں گے اس سے بہت پہلے ان کا ذہن چینج کرنا لازم ہے نا, تاکہ وہ ہمیں سوچیں. اچھا دیکھیں, پہلے ہم کرتے تھے فری لانسنگ, تو فری لانسنگ کے ٹائم پہ میں نے وہ وقت جیلا ہوا جب گورے ہمیں دیکھ کے کہتے تھے وہاں پہ یو آر اے ٹیررسٹ. اب نہیں کہتے؟ اب نہیں کہتے. کیوں, کیا فرق پڑا؟ اب شاید وہ یہ سیکھ گئے ہیں کہ نہیں کہنا سمجھتے ہیں. نہیں انہیں لگا کہ نہیں جی شہزاد صاحب سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا کہ سمجھ نہیں ہے. نہیں ایک اور بات ہے, دیکھیں اب نئے لوگوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں نا, وہ نہیں کہتے.
شاید وقت کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ آئی تھنک افغان وار کا وقت تھا. 2010 سے لے کے یا 8 9 سے 10 11 12 یہ وہ ٹائم تھا وچ واز ویری ویری ڈینجرس ان پاکستان ان دس ٹرمس کہ ہر ہفتے کوئی ایسی اللہ معاف کرے بیڈ نیوز آ رہی ہوتی تھی. تو الحمدللہ بہتر اس وقت سے تو بہت بہتر ہے. تو شاید یہ ایک امپیکٹ پڑا ہو اس چیز کا, تو کیونکہ بری خبر کم جا رہی ہے تو الٹیمیٹلی ایک سوچ چینج. مجھے یاد ہے 2015 یا 16 تھا آئی تھنک سر, کہ میرے کلائنٹ ہیں ادھر ناروے میں نا, تو وہ ہر سال ایک گروپ ٹور لے کے جاتے ہیں اپنی پوری ٹیم کو نا آؤٹ آف کنٹری. تو کبھی وہ جا رہے ہیں ترکی جا رہے ہیں, کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں, کبھی ملیشیا, کبھی موروکو, کبھی کدھر, کبھی اینی ویئر, کہیں جہاں پہ بھی. ان کے لیے تو یہ جگہیں زیادہ ظاہری بات انٹرسٹنگ ہے نا کہ تھوڑی ڈفرینٹ ہو, کیونکہ یورپ امریکہ تو انہوں نے پہلے آلریڈی دیکھا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو مجھے کہتے کہ وائی ناٹ ہم اس دفعہ پاکستان لے کے آئیں پوری ٹیم کو. اچھا یہ وہ زمانہ تھا کہ جب وہ جو میں نے کہا کہ ہائٹ آف ٹیررزم جو یہاں پہ چل رہی تھی نا, اس کے بعد تھوڑا سا حالات بہتری کی طرف چلنے شروع ہوئے نا, تو اب لٹرلی مجھے خود سے اندر سے فکر پڑ گئی کہ یار 10-15 لوگ وہاں سے آنے ہیں, تو کیا مجھے ہاں کرنی چاہیے کہ نہ, ہوسٹ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. اینی ہاؤ انہوں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں, چل کرتے ہیں یار, کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, موسٹ ویلکم آئیں. اچھا اب وہ لوگ جب انہوں نے کہا وہاں پہ ان کی ٹیم نے کہ جی ہم پاکستان جا رہے ہیں, تو سارے ان کے گھر والے جو بھی ان کے ٹیم ممبرس کے گھر والے تھے سب پاکستان نہیں جانا آپ نے, نو بڈی از گوئنگ ٹو پاکستان, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو ہر ایک نے ان کو نا منع کیا بھائی پاکستان نہیں آؤ. لیکن جب وہ پاکستان آئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے ٹائم اسپینڈ کیا, یہاں پہ لاہور انہوں نے گھومے پھرے, پرانا لاہور, باقی مختلف جگہیں, اس کے بعد کٹاس راج وہاں پہ گئے, اور اس طرح کی یہ جو بھی چھوٹی چھوٹی اور پلیسز اراؤنڈ ہیں ہمارے, واگا بارڈر دکھایا انہیں, انارکلی کی سیر کرائی. تو اسی طرح بھاٹی چوک کے اوپر تانگے کی سیر کر رہے ہیں, پیچھے پوری جیسے نا ایسے کہہ لیں جانج جا رہی ہوتی ہے والا سین بن رہا ہے. بٹ تھنگ از کہ دے انجوائڈ اے لاٹ, اور لٹرلی انہوں نے کہا یار یہ والا ایکسپیرینس تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہاں پہ ہو سکتا ہے. کہ ایک تو ہمیں تھوڑی سی ویلیو فیل ہوتی ہے, ہم سیلیبریٹی ٹائپ فیل کیا ہم نے. دوسرا ہے کہ سکون ماحول ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, کہیں پہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو یہ ہے ایک ہڈن جیم پاکستان اس سینس میں. تو وہ جو مارکیٹنگ آپ کہہ رہے ہیں نا, ایسی کوئی مارکیٹنگ ہونی چاہیے, اس سے فرق پڑے گا کہ ایک امپریشن انٹرنیشنلی جاتا ہے تو پتہ چلے گا یار یہ ملک بھی ہے. کیونکہ اگر آپ کو اندازہ ہو, اب اسپین, پورتگال اور اکراس یورپ باقاعدہ وہاں کے لوکلز اب ٹورسٹ کو گالیاں نکالتے ہیں, بھائی جاؤ گھر جاؤ, ہمارا یہاں پہ تم لوگ بھیڑ ڈالی ہوئی ہے, ہم لوگ ترس رہے ہیں یہاں پہ کوئی آئے. ہر وہ شخص جو ایسا کام کرتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق کسی باہر کے شخص کا ہے, پاکستان کا ایمبیسڈر ہے. آف کورس, یعنی وہ بات چیت کرتا ہے باہر, اپنا پیغام پہنچاتا ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ہمیں کچھ بیٹر انداز سے کرنا چاہیے. 2010 کی بات ہے کہ 11 کی بات, کہ میرا ایک کلائنٹ تھا, تو مجھے جب بھی اس نے بات شروع کرنی, کام کروا رہا تھا مجھ سے, لیکن بات شروع کرتا ہی ایسے تھا کہ یو آر اے ٹیررسٹ, یو آر اے پاکستانی آر ٹیررسٹ, ایسے اس نے کہنا کرنا. زیادہ ہی تپا بندہ تھا, بہت تپا ہوا تھا وہ. اس نے وہ پہنتا تھا ایسے نا, یعنی موسٹلی لوگ نہیں پہنتے, میں نے دیکھے میرے کئی دوست ہیں کرسچن, لیکن وہ اتنے فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. یعنی دیٹ مینس کہ فنڈامنٹلسٹ ہر ایک وہ ہر کیٹیگری میں ہوتا ہے. ہوتا یہ تھا اتنا جذباتی. میں نے اس سے کہنا کہ یار ہم سیاسی باتیں نہ کریں, اگر کام کی باتیں کریں کتنا اچھا ہوگا. خیر جو کام اس کا چل رہا تھا نا, اس کی کچھ گولز تھے جو پورے کرنے تھے. جس دن گولز پورے ہو گئے وہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد نا اس نے مجھے چند ایک ایسی بڑی آفرز کروائیں, بہت بڑی آفرز, کہ میری زندگی شاید بہت زیادہ بدلتی. یعنی میری اس وقت سمجھ لیجیے کہ آمدن ہوگی 3-4 لاکھ ہوگی. تو اس نے مجھے 30 لاکھ روپے کی آفر کی ایک, اور ساتھ میں اس نے مجھے وہاں موو کروانے کے لیے کہہ دیا فیملی سمیت. میں نے اسے ایک بات کہی, میں نے کہا سونے بات سنو, تمہیں صرف یہ بتانا تھا کہ پاکستانی لالچی لوگ نہیں ہوتے. تو ایٹ لیسٹ میرے ساتھ, میں اکیلا بندہ ہوں, تم اکیلے بندے ہو, میں تمہیں کم از کم بتاؤں میں کون ہوں. تو مجھے لگا کہ
جو لوگ باہر کہیں کام کرتے ہیں نا، کم از کم وہ ہمارا چہرہ اچھا دکھائیں باہر. تو یہاں پہ ٹورزم کے لیے اتنی ساری اچھی اچھی جگہ ہیں. اگر ہم آج بھی سیکیورٹی کے مسئلے حل کر لیں تو یقین کیجیے پاکستان جنت ہے. دیکھیے جو اس میں ہم کہتے ہیں نا پاکستان جنت ہے، یقیناً ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نا ہمیں اپنا اب ذہن اور بڑا کرنا ہے. وہ کیا کہ پوری زمین ہی جنت ہے، جنت نظیر ہے، یا جس طرح بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ بڑی خوبصورتی رکھی ہوئی ہے. اور دیٹ از دا ریزن کہ ہم کہتے ہیں جی سوئٹزرلینڈ بڑا خوبصورت ہے، جی امریکہ میں یہ ہے، کینیڈا میں یہ ہے، وہاں پہ یہ ہے، تو وہاں پہ وہ ہے. پاکستان میں بھی ہے، اللہ نے ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہے، لیکن اب اس کو ڈیولپ بھی تو کرنا ہے نا. اب آپ دیکھتے ہیں، آپ نارتھ میں جاتے ہیں، ایون آپ پنجاب میں دیکھ لیں، یہاں پہ بڑے خوبصورت کھیت ہیں، بڑے پیارے گاؤں ہیں، ہم ان کا کچھ بھی نہیں کر رہے. آن دی ادر ہینڈ یہ آپ ویتنام یا فلپینز یا یہ وہ جائیں، یا ایون یورپ میں، وہاں پہ وہ اپنے جو ولیج کلچر ہوتا ہے اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں. ہوم اسٹیز دیتے ہیں کہ جی آپ کو لوکلس کے ساتھ کھلائیں، اسٹے کروائیں گے، لوکل فوڈ آپ کو ملے گا، اس پہ پیسے کما رہے ہیں. ہمارا یقین مانیں اتنا اسٹرانگ رچ کلچر ہے، ہم کہتے ہیں لوری کھاتے بہت ہیں وغیرہ وغیرہ. بھائی کیوں کھاتے ہیں؟ ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ کھانا ہوتا ہی مزیدار ہے. وہ گورا اتنا اس لیے بھی نہیں کھاتا، وہ کھانا اتنا مزیدار نہیں ہے. اور یہ مزیدار کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہ صدیوں کی یہ ریفائنمنٹ ہے کھانے کی جو آج ہمیں ملی ہے. اور دیٹ از وائی کہ وہ کھانا آپ کے منہ سے اترتا نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے میں جاپان گیا تو وہاں پہ ایک پاکستانی میرا ہوسٹ تھا، تو اس نے پتہ نہیں چکن کڑھائی یا مٹن کڑھائی ہے، مجھے بھول گیا، کچھ اس طرح نا کڑھائی ٹائپ کوئی چیز بنائی. روٹی تو پکا نہیں سکتا، تو اس نے پھر جو سلائس ہوتے ہیں نا ان کو وہ اس نے ٹوسٹ کیا ہوا تھا. تو میرا ساتھ ایک جو جیپنیز وہاں پہ ایک وہ بھی ہوسٹ تھا، تو وہ بھی ساتھ وہاں پہ موجود تھا. اب یقین مانے میں اب کھانا کھا رہا ہوں، روٹی تو تھی نہیں، اس کے سلائس کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اچھا بنا ہوا تھا، مطلب میری نظر میں اچھا کھانا تھا. اب وہ جو جاپانی ہے نا وہ ایسے کھا رہا ہے جیسے پاگل نہیں بندہ ہو جاتا، اس کو ایسے پسینے چھوٹ رہے ہیں کیوں مرچیں لگ رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسے کہ جیسے اس نے کچھ پتہ نہیں کیا ہی چیز ٹرائی کر لی. تو دس از دا فیکٹ کہ ہمارے کھانے، ہمارا اوور آل باقی کلچر اتنا رچ ہو چکا ہے اوور دا صدیوں سے، سینچریز، لیکن ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کر پا رہے. ہمارے اندر وہ جو احساس کمتری گورے نے ڈال دی ہے نا، آج تک ہم اسے نکل نہیں سکے. آج تک ہم اس کو نہیں بتا سکے بھائی ہمارا کلچر، ہماری ٹریڈیشن، ہمارے بہت ساری چیزیں تم سے سپیریئر ہیں بھائی. ہم اس کو مارکیٹ کرنے کے بجائے ان کے اثرات جو ہے نا وہ لے کے تو بیٹھ گئے، اور وہ اتنے لے کے بیٹھ گئے کہ اپنے کو ہم نے انٹینشلی برا کہتے ہیں. اب ہر بندہ وہ کہے گا جی ہمارا یہ، ہم برے ہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. یہ کچھ نہیں بھی ہوتا، لیکن جو چیزیں اچھی ہیں وہ بھی تو اجاگر کی جائیں. زبردست بات ہے آپ کی. اب تھوڑا سا آتے ہیں سائڈ پہ کہ آپ کے جو یہ سارے اسٹارٹ اپس ہیں، یہ آپ کے ذہن میں کب خیال آیا تھا، کیوں خیال آیا تھا؟ کیونکہ پاکستان میں نا لوگ تو ڈرتے ہیں، اگر دکان میں نا کہیں انہوں نے مال رکھنا ہو نا، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے برے حالات میں مال بیچ لیں گے، اتنی ریکوری ہو جائے گی. آئی ٹی اسٹارٹ اپس میں موسٹلی وہ سارے پیسے رسک پہ ہوتے ہیں. تو یہ رسک لینے کے لیے موسٹلی لوگ تیار نہیں ہوتے. آپ نے یہ رسک کب شروع کیا، کیسے لیا؟ ہاں جی، یہ مال تو ابھی اندازہ ہوا، باقی ہمارے پاس مال تو ہوتا نہیں ہے، ورنہ وہ اسٹاک میں پڑا ہو رہا بندے کو ہوتی تسلی، چلو یار یہ بھیج دیں. فزیکلی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کہہ لیں کہ ہماری تو زندگی کی ساری جمع پونجی ایک ہارڈ ڈسک میں آرام سے آ جائے گی، ایسی ہی نا جی. انٹرسٹنگ ویسے یہ چیز سامنے آئی ہے. تو یہ جی اسٹارٹ تو آف کورس میں نے کیا جب ابھی پڑھ رہے تھے. ایم سی ایس میں میں نے ایڈمیشن لیا ہوا تھا جی، شوق تھا، کمپیوٹر اچھا لگتا تھا. تو ایم سی ایس میں ایڈمیشن لینے کے کوئی دوسرے سیمیسٹر میں مجھے ایک جاب آفر آ گئی. میں نے کہا یار پڑھ کے بھی یہی کام کرنا تو کیوں نہ بھی کر لیں. میں نے جاب شروع کر لی. جاب کے بعد کوئی 2-4 مہینے اور پڑھے، لیکن پھر میں نہیں پڑھا جا سکتا تھا. ساری بات ہے، آپ جاب اگر پراپر کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ پڑھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ آف مائی اون. مجھے تھا کہ کوئی بزنس کیا جائے، کوئی ایسی چیز
کو بلڈ کی جائے. یہ ایک بڑی خواہش رہی کہ کچھ نہ کچھ کریٹ کیا جائے, کچھ ڈنٹ ڈالا جائے, کوئی خالی آئے گئے اور فنش وہ والی اسٹوری نہ ہو, کچھ امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. یہ تھا, لیکن اس کی ظاہری بات ہے آپ کے سامنے کوئی رستہ نہیں ہوتا, آپ سوچ صرف ہوتی کہ آپ نے کرنا ہے کچھ. تو ایونچولی کیونکہ اس وقت اسٹوڈنٹس لائف سے ابھی تازہ نکلے تھے, تو ایک ایجوکیشن ریلیٹڈ آئیڈیا کریٹ ہوا کہ جی علم کی دنیا ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پہ سارا کانٹینٹ اور انفارمیشن اور اسٹوڈنٹ کے لیے آسانی پیدا ہو سکے, تاکہ ہر اسٹوڈنٹ جہاں سے مرضی ہو وہ اپنی ایجوکیشن لے سکے. کیونکہ جب میں قصور میں ہوتا تھا تو ہمیں سب سے بڑا ساڑی یہی ہوتا تھا, یار لاہور والے جو بچے ہیں ان کے پاس ایکسیس بہت ہے, کالج بھی یہاں پہ, یونیورسٹیاں بھی یہاں پہ, اچھے ٹیچر بھی یہاں پہ, ہمارے پاس تو وہاں پہ جو ہے نا وہ اتنا کچھ نہیں ہے. تو یہ بڑا ساڑ ہوتا تھا. تو اس ساڑ کو پورا کرنے کے لیے پھر جی اس کا بدلہ لینے کے لیے علم کی دنیا کا آئیڈیا ذہن میں آتا, تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹ آپ دور دراز کے علاقے کے ہوں, جن کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوں, ان کو ایک کلک پہ یہ ریسورسز مل سکیں. سو ایکویلٹی تھوڑی سی یہ کریٹ ہو جائے, پھر پلینگ گراؤنڈ مل جائے. سو دیٹ از ہاؤ علم کی دنیا کیم ان ٹو مائی مائنڈ. کس سن میں؟ اٹ واز آئیڈیا تو 2003 میں تھا, لیکن ایکچولی لانچ 2004 میں کی. لیکن لانچ وہ کہہ لیں کہ نا ایسے تھی کہ جیسے ایک شوقیہ سا پروجیکٹ ہے, بیکاز اٹ واز اے شوقیہ پروجیکٹ. اسی وقت میں نے اپنی ایکچولی جو مین ارننگ ہینڈ تھا وہ ایک آئی ٹی کمپنی کے طور پہ میں نے اسٹیبلش کیا, سافٹ سولوشنز, کہ وہاں پہ ہم ڈفرینٹ کلائنٹ کو سروسز دیتے تھے. ویب سائٹ ہو گیا, کوئی سافٹ ویئر ہو گیا, اس طرح کے جو بھی کام ملا. تو علم کی دنیا پہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی نیا انٹرنی آیا, کوئی جس کو کہہ لیں کہ آپ کلائنٹ کے متھے نہیں لگا سکتے, تو پھر آپ اپنے پروجیکٹ پہ ڈال دیتے, چلو بھائی اس پہ جو مرضی تم نے توڑنا ہے, کچھ جوڑنا ہے, جو مرضی تجربے کرنے اس پہ کرو. جب وہ اچھا تیار شیار ہو جاتا ہے تو کلائنٹ کے پروجیکٹ پہ لگا دیتے. سو دس از ہاؤ یہ سارا نا گیم چلائی جا رہی ہوتی تھی. تو اس طرح چلتا رہا. یہ علم کی دنیا واز ناٹ دیٹ افیکٹو ایٹ دا ٹائم, بس چل رہی ویب سائٹ چھوٹی موٹی سی, کوئی اتنی خاص نہیں. تو ہوا یہ کہ پھر آہستہ آہستہ 2010-11 میں آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے اس پہ ایڈورٹائز کیا. میں نے کہا کتنے بیوقوف لوگ ہیں یار, سائٹ یہ تو میں خود نہیں کھولتا اور یہ اس پہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں, ان کو ہوا کیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پیسے آ رہے ہیں, وائی ناٹ, جی بالکل ایڈورٹائز. ان کا بینر چینل لگایا, انہوں نے واقعی پیسے بھی بھیج دیے, میں خوش. میں نے کہا یار اب اگلے سال تو یہ کبھی نہیں لگائیں گے, یار نیکسٹ ٹائم نہیں لگائیں گے. اب اگلے سال کیا ہوا, ان کی دوبارہ ای میل آ گئی, جی ہم اس سال بھی لگانا چاہتے ہیں. میں کہا واٹ, خیر ہے, مطلب ان کو تو نہیں کہہ سکتا واٹ, خود اپنے آپ سے. میں کہا اچھا چلیں یار, دوبارہ بندہ دھوکہ کھا ہی جاتا ہے, تو یہ بھی کھا لیا انہوں نے دوبارہ ایڈورٹائز کر لیا علم کی دنیا پہ, بینر شن کا لگایا, اور اس کے بعد ان کو بتایا اوکے فائن ٹھیک ہے جی آپ کو بینر لگ گیا, یہ اسکرین شاٹ ہیں, انہوں نے پیسے بھیج دیے. اب آپ کو ظاہر بات ہے باہر سے پیسے آتے ہیں, وہ ڈالر شلر ہوتے ہیں, آتے ہیں تو پیسے تھوڑے سے اچھے بھی بن جاتے ہیں, تو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے. تو ایونچولی جی کیا ہوا کہ میں نے کہا یار یہ تو کام سیریس لگ رہا ہے, اس کو تو سیریس لینا چاہیے. دین ایکچولی آئی اسٹارٹیڈ بلڈنگ دا ٹیم. اس سے پہلے یہ بالکل ایک قسم کا ایسے سائڈ ٹریننگ پروجیکٹ کے طور پہ چل رہا تھا. پھر اس کی ٹیم بلڈ کرنی شروع کی آہستہ 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 آہستہ, اور اس کے بعد انہوں نے انفیکٹ اس یونیورسٹی نے مجھے وہاں پہ آسٹریلیا میں انوائٹ بھی کیا. جیسے آج پروڈکٹ ریویوز ہوتے ہیں تو وہاں پہ یونیورسٹی ریویو کے لیے آئے, وینٹ دیر مائی سیلف, وہاں پہ انٹرویو کیے, اور اس کے بعد پھر اس کو اور سیریس لینا شروع کر دیا کہ یار اٹ ہیز سم ویلیو, کہ لوگ جو ہیں وہ اتنی دور سے اس کو ویلیو کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنی چاہیے. پھر ٹیم بلڈ ہوتی گئی, اور ایونچولی جیسے پھر سیریس لیا تو ایونچولی الحمدللہ اس کی پھر ایک پرومیننس بننی شروع ہوئی. تو دس از ہاؤ علم کی دنیا کیم انٹو ایگزسٹنس جی. اور پھر آگے چل کبھی اوپر کبھی نیچے. لیکن گڈ تھنگ از جو مجھے اچھی اس پہ لگی کہ جو ایک سوچ تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا امپیکٹ کریٹ کرنا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے وہ موقع مجھے مل سکا کہ میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ ملینز آف اسٹوڈنٹس کو ہم بینیفٹ دے سکیں. اور اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ جو کہ پرائیویٹ ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتے تھے, گھر بیٹھے ان کو ویڈیو لیکچرز مل رہے ہیں. خاص کر کووڈ میں علم کی دنیا نے بہت زیادہ ہی ہیلپ کیا, بیکاز اسکول بند ہیں, کالج بند ہیں, تو ابھی جو کالجز یونیورسٹی ہیں ان کا کوئی آن لائن سسٹم تھا نہیں پہلے, تو ہمارا آلریڈی سارا کانٹینٹ اویلیبل تھا. سو اٹ واز ریئلی گڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ اس وقت لوگوں نے اس کا اچھا استعمال کیا. اچھا, اس کی ریونیو اسٹریم کیسے چلتی ہے علم کی دنیا کی, اور کتنی اس کی ٹیم ہے, اس ٹیم کو کیسے فنانس کرتے ہیں؟
اس میں مین تو کیونکہ پبلشنگ ہے یہ، جسٹ لائک اے نیوز پیپر، جسٹ لائک اے میگزین. تو پبلشنگ میں مین ریونیو سورس تو آپ کا ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے. اس میں جیسے گوگل ایڈسنس ہے، جیسے ڈائریکٹ یونیورسٹی سے ہم کوئی ڈیل کر لیتے ہیں. دس از ہاؤ کہ اس میں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے پبلشنگ. اور ساتھ آپ کوئی اس کے اندر ای کامرس کا ماڈیول ایڈ کر لیں، جیسے ہم اس میں فزیکل اسٹور کوئی بکس وغیرہ کو وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، مے بی وہ آ جائے ویری سون. لیکن ایز آف ناؤ تو مین اس میں ایڈورٹیزمنٹ کا ریونیو ہوتا ہے. اور باقی ٹیم میں 15-20 لوگ اس میں ہو جاتے ہیں کہ جو اونچ نیچ اس میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو اور وہ ڈفرینٹ کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ کا ہو گیا کوئی بندہ، کوئی آپ کا اس میں ایس ای او کا ہو گیا، کانٹینٹ اس میں بڑا میجر رول پلے کرتا ہے. جیسے ویڈیوز ہم بناتے ہیں اس کے ریلیونٹ لوگ آتے ہیں، ایون ویڈیو کے لیے ٹیچر ہائر کرنے پڑتے ہیں. سو ٹیم میں اوپر نیچے تو ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ کو ایک اچھی تقریب مین اس کی ٹیم میں جو مجھے انٹرسٹنگ پارٹ اور چیلنجنگ پارٹ لگتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ ون کائنڈ آف پرسن. جیسے سافٹ ویئر کمپنی تو میں بھی صرف ڈیولپر کے ساتھ بھی آپ کا کام چل جائے، لیکن اس طرح کے پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے آپ کو ویرائٹی آف پیپل چاہیے. ڈیولپر بھی چاہیے، ڈیزائنر بھی چاہیے، کنٹینٹ رائٹر بھی چاہیے، آپ کو ویڈیو ایڈیٹر بھی چاہیے، آپ کو ڈیٹا انٹری کا بندہ بھی چاہیے، آپ کو اور ایس سی او کا ہو گیا اینڈ سو مینی ادرس. تو یہ ویرائٹی آپ کو پورا وہ کمبینیشن چاہیے اس طرح کے پروجیکٹ رن کرنے کے لیے. یہ ساری ٹیم کی ہیرارکی کیسی ہے؟ کون اس کو مینیج کرتا ہے آپ کی بات؟ پروجیکٹ مینیجر ایک ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی اس کو لیڈ کرتا ہے، جو اس کے ڈے ٹو ڈے آپریشنس کو دیکھنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس کے اندر اس نے پوری ٹیم کو فالو اپ کرنا ہے، میرے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرنا ہے. دس از ہاؤ کہ وہ پروجیکٹ مینیجر کے اوپر سارا اس کا لوڈ موسٹلی جا رہا ہوتا ہے. میرا کام اس میں زیادہ اسٹریٹجک قسم کی یا کوئی نیو اس میں چیزیں لے کے آنی ہیں زیادہ تر میں نے دیکھنی ہوتی ہیں. اچھا، آپ کی اپنی سافٹ ویئر کمپنی بھی ہے؟ جی. ذاتی کو ڈیفائن کریں گے. ذاتی وہ ہے کہ جس پہ آپ چھٹی مار سکیں. چھٹی مار سکیں. لیکن پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں یار ذاتی کاروبار ہوگا نا، جب مرضی جاؤ، نہیں مرضی تو نہ جاؤ. یہ وہ بولا ذاتی ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں یار کہ جاب میں نے چھوڑ دی، میں نے اپنا بزنس شروع کر لیا. کہتے کیا کہتے ہی کہ میں نے اپنی گاڑی چلاتا ہوں یار رائڈ شیئرنگ پہ. اچھا ہاں واقعی یار، اس پہ وہ کہتا ہے چل ادھر ہو جاؤ تو آپ ادھر ہو جاتے ہیں. تو اتنی یہ ذاتی ہے نا، اس کا ذاتی بزنس ہے. لیکن جب مرضی آپ اس کو کہہ سکتے بھائی لیفٹ جانا ہے کہ رائٹ جانا ہے، جہاں مرضی جانا ہے، اتنا کو ذاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کا ذاتی سے کیا مراد ہے. میں نا وہ لینگویج بولتا ہوں جو میری آڈینس بولتی سنتی ہے موسٹلی. تو ہمارے کلچر میں نا موسٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی اگر بزنس ہو تو انسان کی موجیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر انسان کا ذاتی بزنس ہے، یعنی کہ جس کو آن کرتا ہے، وہ آن کرنے سے مراد دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اس کا پروفٹ آن کرتا ہے، دیٹ مینس کہ اس کی رسپانسبلٹیز کو آن کرتا ہے. اپنی جاب کہیں اگر کرتے ہوں تو 8 گھنٹے اگر اسپینڈ کرتے ہوں، اپنی ذاتی بزنس پہ تو آپ کو چاہیے 2 گھنٹے ایکسٹرا اسپینڈ کریں. لیکن لوگ پتہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی کہتے تھے نا کافی، کہتے ہیں یار تیرا اپنا کاروبار ہے، تو ہر ملتا نہیں ہے، چھٹی تو مرضی کر لو. میں نے کہا میرا اپنا کاروبار ہے تو مجھے زیادہ رسپانسبلٹی سے کام کرنا پڑتا ہے. نہیں، میرے خیال میں آپ کو یہ وہی کہتا ہے جی، آپ جب چاہو چھٹی کر لو جو ذاتی بزنس نہیں کرتا. آئی تھنک سو. کیونکہ ذاتی بزنس کرنے والا جو نا وہ چھٹی سب سے زیادہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اب ہمیں نا لوگ سارے دیکھتے رہتے تھے کہ یہ جب بھی دیکھیں کام میں مصروف ہیں، جب دیکھیں کام میں مصروف ہیں. تو میں ان سے یہ کہتا تھا اپنا ذاتی کام سے مراد یہ ہے کہ میرے پاس جو لوگ پیرول پہ ہیں ان کی بھی نگرانی کرنی ہے، ان کی بینیفٹس کا خیال بھی کرنا ہے، مجھے کلائنٹس بھی میک شور کرنا ہے کہ ہر ماہ اتنے کلائنٹس ہوں، اتنا کام ہو کہ ساری فنڈنگ ہوتی رہے نا یہاں پہ. سر ایون آپ کو ان میں سے جو آپ نے فوج بھرتی کی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ افسر لوگ بھی ہوتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں نا افسر کیا ہوتے ہیں، آپ کو کئی دفعہ ان کے لیے بھی کمانا پڑتا ہے. ہاں جی، تو یہ ذاتی ہے جی، یہ ذاتی ہے. اچھا سمجھ گئے ہوں گے لوگ کہ ذاتی میں کیا ہوتا ہے. تو ایز اے سافٹ ویئر انجینئر آپ کیا کرتے ہیں، کیا سروسز دیتے ہیں؟ اس میں ہم آئی ٹی سروسز میں زیادہ ویب اور موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی سروسز دیتے ہیں. صحیح. اور یہ ساری جو کام سارا ہے فری لانسنگ والا ہے، یعنی فری لانس کرتے ہیں یا باہر کہیں کمپنی آپ نے اسٹارٹ کی تھی؟
نہیں یہ کمپنی تو ہماری یہیں پہ ہی ہے اور اس میں ہم ڈفرینٹ کلائنٹس ہیں جو کہ بیسیکلی ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں یا ہمارے ایگزسٹنگ کلائنٹس ہیں جن کو ہم ڈفرینٹ یہ سروسز دیتے ہیں. کلائنٹس کو ایکوائر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ بندے تو پتر بن کے کام کرو. سب سے آسان تو یہی ہے جی, کیونکہ آئی ٹی سروسز میں آپ اچھا کام اگر کر لیتے ہیں, اچھی سروسز دے دیتے ہیں تو وہ کلائنٹ کہیں نہیں جانے والا. آج وہ مجھے یاد ہے سر, جو آج میرا سب سے بڑا کلائنٹ ہے اس کا کام میں نے آج سے 20-25 سال پہلے جب میں نے کمپنی اسٹارٹ کی تھی تو اس وقت میں نے وہ کلائنٹ پکڑا تھا. اینڈ آئی اسٹارٹ ود اے سمپل لوگو ڈیزائن. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کے شاید میں نے 7,000 روپے اس کو چارج کیا تھا. سو ایک سمپل لوگو ڈیزائن سے کام شروع کیا اینڈ اس کے بعد آج 20-25 سال ہو گئے ہیں جتنا بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ریونیو ارن کر رہے ہیں نا. اس کی سمپل جو ریسیپی اور سیکرٹ یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جی صحیح طرح سے ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں. پہلی بار کلائنٹ کہاں سے ان ہوتا ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس فار ایگزامپل یہ ان ہوتا تھا فری لانسنگ والی پلیٹ فارم جتنے بھی تھے نا, ہم یہاں پہ اتنی پروفائلیں تھیں, وہاں سے کلائنٹ نے آنا تو میں نے ان کو ہمیشہ سیٹسفائی کرنا, اتنا کام کرنا, اور وہاں سے وہ ڈائریکٹ ہو جاتا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے. دا ٹائم آئی اسٹارٹیڈ آئی یوز ٹو ڈو ای میل مارکیٹنگ. اس وقت ای میل کا رزلٹ بہتر تھا. ہم کوئی بھی سروسز کی ایک اچھی ای میل بنا کے تو وہ شوٹ کرتے تھے, میس ای میل سینڈ کر دی, ان میں سے کچھ لوگ پھر آپ کو واپس کانٹیکٹ کرتے ہیں اور دین اٹ کیپس موونگ. اور اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ایس ایم ایس مارکیٹنگ. پھر ایس ایم ایس کے اسی طرح جب نیا نیا شروع ہوا تھا تو آپ کو یاد ایس ایم ایس پیکیجز ہوتے تھے, آپ بلک میں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہوتے تھے, تو اس وقت ایس ایم ایس کرتے تھے تو اس سے رزلٹ اچھا آ رہا تھا اس وقت. اس کے بعد پھر ایس ای او پہ زور ڈالنا شروع کر دیا. ایس ای او کا یہ فائدہ ہوا کہ اس میں پھر انٹرنیشنل کلائنٹس جو ہے نا وہ ذرا تھوڑے سے ریچ میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ساتھ مین یہ جو میں نے پرسنلی میں سمجھتا ہوں, اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے ہوں گے لیکن میں نے ان 3 پہ زیادہ بھروسہ کیا. جو جیسے آپ بتا رہے ہیں پلیٹ فارم ڈفرینٹ ہیں, فائیور, اپ ورک وغیرہ پہ آپ کا وہ روٹ رہا ہے, میرا وہ نہیں رہا ہے. سو آئی واز ناٹ دیٹ گڈ ان دیٹ ایریا. اس میں آپ اچھے رہے تو میں زیادہ تر ایس ای او میں میرا فوکس رہا تھا. ایس ای او میں مجھے بڑے اچھے کلائنٹ ملتے رہے اور پھر آگے ان کے ریفرنس سے آپ کو کلائنٹ کافی مل جاتے ہیں اور مینلی یہی ایک لوپ آپ کا شروع ہو جاتا ہے ایونچولی. ہمارا فوکس بالکل سیم وہی تھا جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ کلائنٹ کو اتنا ہیپی رکھیں. میرا خیال تھا کلائنٹ کے نا ہیپینس تک اس کا پروجیکٹ کو کلوز نہ کریں, چلنے دیں. جب وہ کہے گا نا واو یار کمال ہے, پھر وہ چھوڑ دے گا. اب یہ کام کرتے کرتے نا ہمارے پاس انڈسٹری کے یعنی ایس سی والی انڈسٹری کی اسپیشلی اس کی ساری جنات ہیں. یعنی کہ ان جنات میں نا آپ اندازہ کر لیجیے گا 2025 میں نا یہ سیمراش کا ہم کام کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم کر رہے ہیں اس کا بیک لنک کو, اس کا کام کر رہے ہیں. یہ ایکسپلورنگ ٹاپکس یہ بھی ہمارے پاس ہے. فلپا اس کا بھی کام جاری ہے اور گریبرلی بھی. یہ کام میں اپنے سارے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک کام کر لو کہ پہلے بندے کے پتر بن جاؤ, دوسرا رائٹ ایکسپرٹ بن جاؤ, تیسرا یہ ہے کہ اپنے کلائنٹ کے کام کو اپنا کام سمجھو. بس نہیں وہ سمجھنا پڑتا ہے. اگر اس سے ایک بار احساس ہو جائے نا یہ میری جنگ میں میرے ساتھ کھڑا ہے تو وہ کام دیتا رہتا ہے. یہ کام ہمیں کیسے ملے؟ ہم نے 7 سال پہلے نا ہم نے کچھ 1-2 نئے کلائنٹس آن بورڈ کیے اور یہ کلائنٹس کو ہم نے آج تک اتنا یعنی پاس لے آئے ہیں فرینڈ شپ کے لیول پہ. ان کے ساتھ شیئرنگ ہوتی ہے, کچھ اور ہوتے ہیں, جو یہ کام کہتے ہیں ہم ایکسٹرا آرڈینری انداز سے کرتے ہیں, ایکسٹرا مائل چلتے ہیں ان کے لیے. ہیپینس پیدا ہوتی ہے ان میں, وہ کہتے ہیں رسپانسبل پرسن. پھر ریفرل سسٹم, اب یہ یقین کریں 5-6 سال سے بالکل بھی ہم کہیں سے کوئی کلائنٹ لیتے, کوئی ایڈیشنل مارکیٹنگ ضرورت نہیں ہے. اچھا اس میں نا آپ نے ایک بات کی وہ مجھے نا بڑی کھٹکتی ہوتی ہے کئی دفعہ. وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اتنی دیر سے ہم کلائنٹس جو ہے نا وہ لیے ہیں وہ اب فرینڈ شپ لیول پہ لے ہیں. اچھا یہاں پہ بھی نا ایک وہ بندے کے پتر والی بات آتی ہے. وہ کیا ہے کہ جب جو نان پروفیشنل لوگ ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ایک فرینڈ شپ لیول پہ آ جاتا ہے نا تو اس کو ایز اے فرینڈ ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی اسٹائل میں, ہاں وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. وہ آپ کے ساتھ فرینڈ شپ لیول پہ آیا ہے بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وہ آپ کو کلائنٹ ہے.
سو وہ آپ کو مارجن وہ ڈفرینس آپ کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف ڈے اس کا بزنس آپ کی فرینڈ شپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. سو اس کا بزنس آپ کے ریلیشن شپ میں ہمیشہ پہلے ہوئے گا. باقی ٹھیک ہے دوستی یاری یا ایک اچھا ریلیشن چل رہا ہے, نائس, لیکن وہ آپ نے ایز اے لیوریج یوز کرتے ہوئے اس کے بزنس کو ہرٹ نہیں ہونے دینا. اچھا اس میں ایسا جو دوستی ہے نا, دوستی یہ اس کی معیار ڈفرینٹ ہے, پورے پاکستان میں ڈفرینٹ ہے, اسپیشلی پنجاب میں نا موسٹلی ڈفرینٹ ہے. پنجاب کے سینٹر والا پارٹ جو آئے گا تو لوگ نا کافی دوستی نبھاتے ہیں, کئی بار دوستی نبھانے کے لیے تھانے جا کے جوتے بھی کھا لیتے ہیں, ایسا ہوتا ہے, سچ ہے. کہتے ہیں یار یار ہے نا, یار کے لیے یار ہے نا, ادھر ایسے کرنا میں. اب یہاں پہ تو ایسا چلتا ہے. اب ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چونکہ ہم نے سیکھا یہی تھا, اگر ہم وہی چیز کسی باہر والے کلائنٹ سے توقع کریں گے یہ میرا دوست ہے تو میرے لیے کچھ ایسا کرے, نہیں وہ نہیں کرتے. ہمیں یہ لرن کرنا ہے کہ وہاں کی دوستی ہوتی کیا ہے. یعنی اگر دوستی لگا کے 2 سال اسے کہتے ہیں یار میں نے باہر بلا لا ہے تو کیسا میرا دوست ہے, تو اس نے کیسا میرے دوست سے بات نہیں وہ ان کا وہ کہہ لیں نا وائرنگ اسٹرکچر, سوچ کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا میں آسٹریلیا گیا نا, تو وہاں پہ میں بیسیکلی ظاہری بات ہے میں ایز اے گیسٹ جا رہا ہوں, تو اگلا بندہ جب مجھے بلا رہا ہے وہ تو میرا ہوسٹ ہوا نا. تو ہم تو یہاں کہتے ہیں یار یہ میرا میزبان ہے, میرے لیے تو یہ بڑا کچھ کرے گا, اور ہم کرتے بھی ہیں. اچھا میں وہاں پہ گیا جی, تو اب یہاں سے 7 سمندر پار والی تو بات مانی جاتی ہے. اب وہاں پہ جا کے تو ارلی مارننگ نا میں نے وہاں پہنچنا تھا, میٹنگ ٹائم جو نا میں صبح پہنچا ہوں وہاں پہ. تو اب ہم پاکستانی آرام سے اٹھتے ہیں, مسئلہ بنتا ہے ہمیں ٹائم پہ جانا, تو اس طرح سکون سے میں اٹھا ہوں, پتہ چلا لیٹ ہو گیا, پھر بھاگا, ناشتہ بھی نہیں کیا. تو جب میں اس کے پاس گیا ہوں نا تو مجھے کافی بھوک لگی ہوئی, اتنی بھوک ہے مجھے بولا بھی نہیں جا رہا, یا انرجی لیول ڈاؤن ہو گیا. تو کہتا ہے جی کافی شافی, اس نے کہا, میں نے اسے کہا کہ جی یہاں پہ کچھ کیسے آپ ناشتہ بچتا کیا کوئی کینٹین, کیونکہ یونیورسٹی تھی تو یہاں پہ ہوتی کوئی کیفیٹیریا وغیرہ کی. کہتا ہے میں کہا میں وہاں جانا ہے, کیوں, ناشتہ کرنا ہے. میں نے کہا اچھا. تو وہ مجھے لے گیا کیفیٹیریا میں, وہاں پہ میں نے کافی کا ساتھ کوئی سینڈوچ یا جو بھی تھا وہ کوئی آرڈر کیا. میں نے کہا مروتاً, اب ہم مروت کرنے والے لوگ نا, پنجابی وہی سینٹر والا جو آپ بتا رہے تھے, تو میں نے اسے کہا آپ بھی لینا کچھ چاہیں گے. کہتا ہاں شیور. اب یہ ہے کہ یہاں پہ تو ہمارا لڑائی پڑ جاتی, پیسے میں دینے پیسے میں دینے. اب میں اس کا گیسٹ ہوں, میرا ہوسٹ ہے, اتنی دور سے میں اس کو ملنے جا رہا ہوں, تو میں نے وہی مروتاً کہا تھا پیسے میں دیتا ہوں. اوکے فائن. اب میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا یار یہ میرے ساتھ یہ اس کی نہ سننی ہوگی, لیکن وہی نا میں کہہ رہا ہوں یار ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں. تو کہا اوکے فائن, اٹس آلرائٹ, شیور نو پرابلم. لو جی میں پیسے نہیں دے رہا. اندازہ کریں آپ, ایک اٹس اے کلچرل شاک. یہاں پہ تو ایسا نہیں, آپ کبھی بھی نہیں سوچیں گے. وہی نا وہاں کے لوگ اسے مائنڈ نہیں کرتے ہوں گے, مائنڈ نہیں کرتے, ڈفرینٹ مائنڈ نہیں کرتے. تو ہمیں یہ لرن کرنا ہے کہ یہ جس کنٹری کے کلائنٹ سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کا کلچر کیسا ہے, یہ لرن کرنا ہے. دوسرا وہاں پہ نا فرینڈ شپ میں اتنی توقعات نہیں کرنی جیسے ہم ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے ہیں, وہ نہیں کرتے ایسے بہت سارا. اور وہ پارٹیاں ایسے شیئر نہیں کرتے ہماری طرح, یعنی محفلیں جمع ہوتی ہیں کام کرتے ہیں. نہیں بہت فرق ہے اس چیز کا, بہت فرق. یہاں پہ دوستی یاری نبھانے کے لیے آپ اتنا کچھ کرتے ہیں, وہ نہیں, کوئی چکر نہیں ہے. اچھا 4 آپ کے کام ہیں اس وقت. جی آپ کو 3,000, ہاں جی تقریباً اتنے کہہ سکتے ہیں. ایک دیکھیں نا آپ کی سافٹ ویئر کمپنی ہے, علم کی دنیا ہے, اسٹڈی براڈ ہے, اور ٹرپس.pk. چاروں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ایک کام ہے جو آپ کو پالتا رہا ہے اتنی سالوں میں موسٹ آف دا ٹائم؟ دیکھیے کوئی ایک کام پہ آپ اس طرح شاید کرنا آسان نہیں ہوگا اس کا آنسر, بیکاز اس میں نا فلکچویشن بہت ہوتی ہے. پاکستان کے اندر جب آپ بزنس کر رہے ہیں خاص کر فلکچویشن بہت ہے. ایک کام آپ کا بہتر جا رہا ہے, دوسرا تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہے. بٹ آئی تھنک ان دا لانگ رن سارے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور دیٹ از وائی کہ اس میں بہتر ہے کہ ملٹیپل آپ کے پاس آپشنز اگر ہیں اور ایکٹیو آپشنز ہیں تو وہ آپ کو اوور آل فلوٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. چلیے سوال چینج کرتے ہیں, آپ نے کیا نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر چاروں میں سے آپ کو صرف ایک ہی چننا پڑ جائے, کون سا چنیں گے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے. وہ یہ ایسے ہی ہے, آپ کہیں کہ جی 4 بچے ہیں, کون سا اچھا ہے, آپ اس سے جواب دے سکتے ہیں؟ ویسے نا سچ بات ہے کہ اچھے والی بات تو ہو سکتی ہے, یہ ہر والدین کو پتا ہوتا ہے میں کس کو, لیکن آپ بولتے نہیں ہیں نا. بولتے نہیں. دیٹ از واٹ آئی ایم گونا ڈو. صحیح. مجھے ویسے آئیڈیا نہیں تھا, آج تھوڑا فن بیس بھی ہوگا پوڈ کاسٹ میں, چونکہ میں پہلے جب ہم ملتے ہیں تو اکثر نا وہ
باتیں کرتے ہیں سمجھداری والی. ہاں جی، ہاں جی. تو مجھے نا آج لگتا ہے آپ بھی سن کے ہیں شعر میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ اچھا ہے کہ پاس رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ٹھیک ہے, سائڈ پہ کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا. بالکل صحیح ہے, نہیں, یہ تھوڑا سا فن تو زندگی میں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. یہ جو آج کے نوجوان ہیں ان کے لیے تو اتنی ساری اگزامپلز ہیں آئی ٹی کی. آپ نے جب کام کیا تھا اتنی اگزامپلز نہیں تھی ارد گرد, یعنی آپ کو بندے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وقت لگا ہوگا جس کو جا کے مل کے دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے. کاروبار کیسے لوگ شروع کرتے ہیں, کسی کو دیکھتے ہیں پھر اس سے کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں. لیکن وہ وقت ایسا تھا, میں نے بھی ایسے کیا ہوا ہے. مجھے وہاں سے لاہور آنا پڑ رہا تھا گجرانوالا سے, پھر لاہور سے ادھر ایک گجرات میں لڑکا تھا, ایک دو لڑکے تھے جو فورم پہ تھے, آن لائن ویسے دستیاب نہیں تھے, تو کھانے والے سے ایک لڑکا لاہور آتا تھا. اب ایسے ڈفرینٹ جگہوں سے ایک ایک دو دو یہ پیس ملتے تھے جن سے ہم نے باتیں کرنی کچھ سیکھنا کرنا. آج کے دور میں تو یہ نوجوانوں کے پاس اتنی ریسورسز ہیں, آپ کا کیا خیال ہے یہ نوجوان کیوں اسے سٹارٹ نہیں کرتے, ان میں بے اعتمادی کیوں ہے؟ یہ نا بڑا گہرا سوال آپ نے کر دیا. اس کے نا 2-3 اینگل میرے ذہن میں آئے ہیں جب آپ نے کوشچن کیا نا. نمبر 1 جو ہے کہ جی کیوں نہیں کرتے, تھوڑا سا میں اسے ڈس ایگری کر لیتا ہوں. پہلے تو بہت سارے نوجوان کرتے بھی ہیں. لائک مجھے اتفاق ہوا ہے ایسے ینگ لڑکوں سے ملنے کا, کچھ ایسی لڑکیوں سے ملنے کا کہ جو بہت چھوٹی عمر میں ہی لائک یونیورسٹی میں ابھی پڑھ رہے ہیں یا کالج میں پڑھ رہے ہیں, تو ان کے فائیور پہ اپ ورک پہ پروفائل بڑے اسٹرانگ چل رہے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کسی بھی اور طرح سے اپنی ایکٹیویٹی جنریٹ کی ہے, ریونیو جنریٹ کیا ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ پریٹی گڈ. تو ایسے کچھ لوگ ہیں بھی ینگ جنریشن, کچھ ہیں. ہاں جی. باقی دیکھیں جو ہے نا کہ ایکسیس کی جو آپ نے بات کی, جی پہلے اتنے آپشنز نہیں تھے, انفارمیشن اویئرنیس نہیں تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ اس کے ایک اور اینگل سے دیکھیں. ہم پہلے بات کرتے تھے جی ہارورڈ ہے, اسٹینفورڈ ہے, یہ بڑے بڑے نام تھے, ان کو صرف ہم نے سنا ہوا تھا. آج ان کے بنے ہوئے کورسز, چلیں جی میں اتنا اچھا ٹیچر نہیں ہوں گا, وہ تو اسٹیبلشڈ ہے نا, ان کے بڑے بڑے کورسز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں, فری آف کاسٹ ہیں. یوٹیوب پہ ایک سے بڑھ کر ایک پروفیسر اور فیلڈ ایکسپرٹ موجود ہے جس کی بہت اچھی ویڈیو ہے, کیونکہ جب وہ ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اس لیول کا بندہ, تو وہ یقیناً اپنا بیسٹ ڈیلیور کرتا ہے. اسی طرح ہم نے ویڈیوز لیکچرز کی بنائی ہوئی ہیں جس میں ہم بڑے اچھے قابل ایکسپیرینس پروفیسرز اور لیکچررز کو ہائر کر کے لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں, جبکہ ایک عام لوکل اکیڈمی میں اس لیول کا ٹیچر نہیں ہوتا. تو یہ چیز تو بڑی واضح ہو جاتی ہے جی کہ جو گیپ ہے نا, نالج گیپ, وہ اب ختم ہو چکا ہے یا بہت منیمم لیول پہ ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں ترقی کا گیپ ختم نہیں ہوا. پہلے بھی جہاں پہ ترقی زیادہ تھی, جہاں پہ انکم, ریونیو اور ڈیولپمنٹ زیادہ تھی, آج بھی ویسے ہی ہے, ایون آفٹر دس گیپ ہیونگ کلوزڈ. تو یہ ایک ایسا بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے جو کہ جیسے میں نے کہا یہ گہرا سوال بنتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر بھی. کیونکہ پہلے تو ایکسکیوز تھا جی میرے پاس وہ نالج نہیں ہے. نالج تو آپ کے پاس ایک اب فنگر ٹپ پہ, لیکن پھر بھی وہ گیپ کیوں کریٹ ہوا, ڈیولپمنٹ کا گیپ ختم نہیں ہوا. تو وہاں پہ آ کے پھر مجھے جو لگتا ہے نا کہ وہ ایک انوائرمنٹ کا گیپ شاید زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے, کہ ایک ہمارا جو انوائرمنٹ ہے یہاں پہ وہ اس چیز پہ کوئی انکریج ہی نہیں کرتا کہ بھائی سیکھ کے آگے بڑھو. ہم جگاڑ لگا کے آگے بڑھنے کے کچھ زیادہ شدائی ہو چکے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جی ایک پلاٹ بیچ کے کوئی کروڑ روپیہ کما لیں, بجائے کہ کوئی ایک بزنس کھڑا کریں جس پہ چل کے آگے کو آج سے 100 سال بعد 50 سال بعد وہی بزنس جو ہے وہ ایک بڑا ٹویوٹا بنے, وہ کوئی بڑا ٹیسلا بنے, کوئی بڑا امیزون بنے, یا کچھ اور اس طرح کی چیز بنے. آئی تھنک ہمارا جو ایز اے اوور آل جو ویژن ہے نا, وہ دیہڑی والا ویژن ہے, دیہڑی لگنی چاہیے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو بڑے بڑے کہہ لیں کہ نا وہ ڈالر لٹا رہے ہیں یا اس طرح کی شو بازی ہو رہی ہوتی ہے, آپ ان کو اگر کمپیئر کریں جو ایکچولی رچ لوگ ہیں
تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پھر نا. لیکن وہ تھوڑی بہت ہی 2-4 گاڑی دکھا دی یا اس طرح کا شوشہ ہلکی سی مار دی, لوگ اس سے امپریس ہوئے پڑے, حالانکہ وہ ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ ان کو کمپیئر کریں گے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہائی اچیورز ہیں, اب 400-500 بلین ڈالر ایلان مسک ہے, اب بندہ سوچ ہی پڑ جاتا ہے 400-500 بلین ڈالر ایک بندہ. آپ گننے پہ بیٹھیں گے نا, آج روپیے تو چھوڑ دیں, ڈالر ہی گننے بیٹھیں گے تو پتہ نہیں کتنے مہینے آپ کو لگیں گے صرف اتنے پیسے گننے میں. نہیں, پاکستان کا جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے نا, شاید یہ 42 کی پاکستان کا جی ڈی پی از اراؤنڈ $500 billion, 500 to 6 billion dollar, and that one person is having that much amount. ہاں جی. So it's such a big difference. تو مجھے لگتا ہے وہ نا چھوٹی چھوٹی شو بازی پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ جی بڑی گل ہے یہ وہ, لیکن ایکچولی ہمیں یہ ایک نا سوسائٹی کے طور پہ ہمیں جو اس طرح کے بزنس بناتے ہیں نا لوگ, چھوٹا ہو بڑا ہو, کامیاب ہو اتنا کامیاب نہیں بھی ہو, ان لوگوں کو ایز اے ہیرو دیکھنے کے اندر تھوڑی سی عادت ڈالنی چاہیے, بیکاز دے آر دی گائز جو کہ ایکچولی امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں ایک سوسائٹی کے اندر. دیہڑی باڑی تو بڑے لوگ لگا رہے ہیں, تو یہاں پہ دیہڑی لگانا جو ہے نا کوئی اس طرح کی دیہڑی والا بندہ ہوتا ہے مزدور. نہیں وہ والا نہیں سر, وہ والا نہیں, یہ بزنس والی جو گیم والی دیہڑی ہوتی ہے نا, وہ ہوتا ہے مزدور. ہاں, اب وہی مائنڈ سیٹ نا یہ بزنس کے اندر لے کے آئے ہیں, وہ دیہڑی والا سین کہ مزدور مائنڈ سیٹ ہے ساری قوم کا. یہ لانگ ٹرم میں کاروبار کو سوچتے نہیں ہے کہ میری ایک بلڈنگ بن رہی بڑی جس کو میں آن کروں گا. یعنی میرے خیال میں اپنے بچوں کو وراثت میں زمین کی بجائے کاروبار دے کے جائیں. سر اسی کہتے ہیں نا جنریشنل ویلتھ, کہ ایسی ویلتھ ہے کہ جو آپ کی جنریشنز انجوائے کرتی ہیں. لیکن یہاں پرابلم ہماری یہ ہو جاتی ہے نا کہ وہ ایک جو چودھری صاحب ہیں یا جو بھی حاجی صاحب ہوتے ہیں جو بھی وہ اچھا بزنس کھڑا کر لیتے ہیں تو اولاد اس کو اڑانے میں لگ جاتی ہے, انسٹیڈ کہ اس کو آپ نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں یا اس کے اندر کوئی انوویشن ڈیولپ کریں. تو یہ آئی تھنک کچھ ہماری ابھی چیز امپروو ہونے والی ہے, اس میں امپرومنٹ آئے گی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے اور چھوٹے ابھی ہماری سوسائٹی کو اس کے پڑھیں گے, تھوڑا سا ہم سیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ ایک وے فارورڈ نہیں ہے. اچھا, کل کی خبر تھی ایک بڑی انٹرسٹنگ, آج 23 ہے, کل 22 تھی. یس, کل کی خبر ہے. پنجاب کے جو ایجوکیشن بورڈ ہے یا ڈپارٹمنٹ اس نے کیا کیا, میٹرک کے سلیبس میں 4 چیزیں ایڈ کر دیں, 4 مضامین ایڈ کیے. یہ وہ چیز تھی, ہم کتنے سالوں سے چاہ رہے تھے کہ ہمارے بچوں کو یہ چیزیں پڑھائیں. اس میں ہے ہیلتھ سائنسز, آئی ٹی کی اس میں کچھ مضامین, ایک مضمون آئی ٹی کا اور ایک ہے اس میں انٹرپرینورشپ کا. اب کمال چیک کر لیں, یہ کمال ہو گیا ویسے, اور اس کا باقی والا پارٹ کا کمال چیک کر لیں. انہوں نے کہا, ساتھ ہی اناؤنس کیا کہ اس کے لیے ہم باہر سے ہائرنگ نہیں کریں گے, ہم اپنے موجودہ ٹیچرز کو ہی ٹرین کریں گے کہ یہ مضامین پڑھا سکیں. اب موجودہ ٹیچرز تو پہلے ہی فیل تھے, اور اگلی بات یہ ہے کہ کیا یہ لوگ پراپرلی ان کو انٹرپرینورشپ کے اسکلز دے سکیں گے, ان کا ذہن بنا سکیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ جو بندہ ان کو کچھ بتاتا ہو نا, وہ خود تھوڑا سا وہ کام بھی کرتا ہو. یعنی اگر ایم بی اے میں پڑھانے والے لوگ سارے نوکری کر رہے ہیں, پروفیسر ہیں, ان کے پارٹ ٹائم میں کچھ بزنس ہونے چاہیے تھے جہاں پہ اپنے بچوں کو چن کے وہ کہیں انٹرنشپ دیتے, ان کو وہ اسکلز آتے جو ڈیپتھ میں جا کے آتے ہیں, ان نالج کی ڈیپتھ آتی. وہ سارے کتابی علم, جسٹ ایسے کتابی علم کے بعد وہی ہمارے بچے بھی, ہمارے اساتذہ بھی باہر جا کر کچھ نہیں پاتے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ میٹرک میں ایک قدم تو اچھا ہے, مضمون اچھا ڈال دیا انہوں نے, لیکن جن ٹیچرز نے پڑھانا ہے ان بچوں کو, کیا وہ بچوں کو بنا پائے گا؟ کل کو انٹرپرینور بنائے گا ان کو؟ ہاں, ویل جنہوں نے انٹرپرینور بننا ہے, جیسے پہلے ہے 100 میں سے کوئی ایک آدھ نکلا تھا, ویسے یہ بھی بن جائیں گے. یعنی اپنے آپ ہی بنیں گے, اس کے ساتھ فرق نہیں پڑے گا. ہاں دیکھیں, وہ چیز جیسے ہے نا کہ ایک سوسائٹی کے لیول پہ ہمارے یہ ماننا پڑے گا کہ انٹرپرینرشپ آج بھی کوئی بہت قابل ستائش کام نہیں ہے. آج بھی اب میری شادی کو تو بڑی دیر ہو گئی ہے, تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو نوکری پیشہ نا اس کی ویلیو زیادہ تھی. ہمارے جیسے جو اسٹارٹ اپ فاؤنڈر ہوتے تھے نا, اس کو کہتے ہیں کردہ کیے گئے.
اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب مطلب اپنے میں دکھ تو نہیں بتا سکتا لیکن کیا کریں، تو مجھے یہ پتہ چلتا تھا جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ جی سافٹ ویئر ہاؤس بنایا لڑکے نے، کہتے ہے کیوں ہے. تو مطلب یہ تو چلے پرانی مثال ہے نا. آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک ایک جاب ہولڈر جو ہے نا، ایز اے سوسائٹی اگر ہم بات کریں، گورنمنٹ جاب ہولڈر ہے یا پرائیویٹ بھی کوئی اچھی جاب ہولڈر ہے، اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ایک کوئی بھی لڑکا لڑکی کو کہتے ہیں کہ جی میں کوئی اسٹارٹ اپ رن کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو اس پہ وہ شک ہی ہوئے گا نا کہ پتہ نہیں چلنا ہے کہ نہیں چلنا. اور جیسے کہ سسٹم نے تو سپورٹ کرنا نہیں ہے کہ اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو بیچارہ سڑک پہ آ جائے گا. دیٹ از وائی کہ وہ ایز اے سوسائٹی ہم ابھی اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں. تو ٹیچرز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو تو خود نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، اوکے، نو پرابلم، لیکن اوور آل ایز اے سوسائٹی بھی ہمیں نہیں پتہ کہ انٹرپرینرشپ کتنی بڑی چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ایک بزنس پاکستان میں چلا رہا ہے نا، وہ ہیرو ہے بندہ، چاہے وہ ایک ریڈی والا ہے، چاہے وہ ایک کسی نے ہیئر سلون بنایا ہوا ہے، چاہے کسی نے فیکٹری بنائی ہوئی. جس طرح کے ٹف سچویشن میں یہاں پہ بزنس کیا جاتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے یہاں پہ بزنس کرنا، کہ آپ اتنے سارے مسئلے مسائل کو ہینڈل کرتے ہیں، بہت سارے ایشوز گورنمنٹ لیول کے ہینڈل کرتے ہیں، پرائیویٹ لیول کے ہینڈل کرتے ہیں، کتنے چیلنجز ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے وہ آپ کو اپنے سر پہ لینا پڑتا ہے. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم یو کریٹنگ جاب فار پیپل. اپنے لیے بھی آپ نے سروائیو کرنا ہے، دوسروں کے لیے بھی آپ نے سروائیو کرنا ہے. تو یہ ایک میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا مارکا ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی بزنس مین کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں چھوٹی سی دکان بھی ہے نا کسی کی، تو اس نے بھی کوئی وہاں پہ ایک آدھ ہیلپر رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے جاب کریٹ کر رہا ہے نا، اپنے لیے بھی اس نے کیا ہے، اس کے لیے بھی کر رہا ہے. تو کیا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے؟ تو یہ چیز لوگوں کے ذہن میں ڈالنے والی ہے کہ یار ایسے لوگوں کو ویلیو دیں، عزت کریں. یہی معاشرہ بیسیکلی یہ لوگ بنا رہے ہیں. سروائیو ان کی بیس پہ کر رہا ہے، خالی جاب والے کی بیس پہ تو نہیں کر رہا ہوگا نا. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی ان کو انکریج کرنا چاہیے، بزنسز کو انکریج کرنا چاہیے. جس دن ہم بزنسز کو انکریج کریں گے اس دن بیسیکلی انٹرپرینرشپ کا شوق پیدا ہوئے گا، لوگ بنیں گے. ہم ڈیولپ سوسائٹیز میں آپ دیکھیں، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جیتا تو اس کے لیفٹ رائٹ پہ کون ہے؟ بزنس مین ہے یار سارے. اچھا، یہ بزنس مین کی عزت یا اس کے متعلقہ شعور کس نے دینا تھا؟ ہم نہیں دینا میرے خیال میں، ہم دیں گے. نہیں، ہم کیسے دیں گے؟ ہم تو دیکھیں جو بھی جہاں پہ بات کرنے کے لیے ہمیں موقع ملتا ہے ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا یہ ذمہ داری ہمارے بڑوں کی، فیملی کی، اساتذہ کی نہیں تھی کہ ہمیں کہتے وہ کہ یار بزنس مین جو ہے اللہ پہ توکل کر رہا ہوتا ہے سم ہو، وہ کہتا ہے پتہ نہیں اس ماہ میری تنخواہیں خرچے کہاں سے نکلنے ہیں، اگلے ماہ کہاں سے آئیں گے پتہ نہیں ہے، کوششیں کرتا رہتا ہے. جی بالکل ایسے. اور جو جاب پیشہ شخص ہے وہ اصل میں نا تھوڑا مینٹلی چاہتا ہے تسکین ملے، سکون ملے، وہ چاہتا ہے مجھے پکی سیلری ملے. دوسرا دیکھیے پاکستان میں نا یقین کیجئے شاید لوگ نا نوکری والے ذہن والے نہیں ہیں، نوکر نہیں ہیں سارے، سب میں نا ایک کافی انا بھی ہے، لیکن یہ صرف ایک فکس سیلری کے لیے تاکہ ہمیں مسئلہ نہ ہو، یعنی رسک نہیں لینا چاہ رہے. دوسرا اس میں ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں نا اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا نہیں نہ ہو رہا، اس کی ریزن میڈیا ہے. آپ آج بھی دیکھ لیں گے نا، اپنا کوئی بھی دیکھیں، مین 2-3-4 طرح کے آپ کے چینلز ہوتے ہیں. نیوز چینلز ہیں، اس کے بعد آپ کے انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں یا اسپورٹس چینلز ہیں، اس کے علاوہ پتہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے. سو لیٹس اسٹک ٹو دیز 3 کیٹیگریز. اسپورٹس کو تو آپ چلے سائڈ پہ کر دیں، چلو جی انٹرٹینمنٹ ہوگی. اب وہاں پہ دیکھیں پروجیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ اسپورٹس مین کی ہو رہی ہے. انٹرٹینر، اسپورٹس مین بھی ایک قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے بیسیکلی. وہاں پہ ایک انٹرٹینر کو آپ پروجیکشن دے رہے ہیں، بزنس وہاں سے نکل گیا. ڈرامے شرامے آ گئے. اب ڈرامے شرامے میں آپ کوئی بھی ڈرامہ کھول لیں، اس کا کوئی بھی سین دیکھ لیں، اس میں 2-3 کام ہو رہے ہوئیں گے: شادی، کھانا اور شادی اور کھانا. مطلب آپ کوئی مرضی سین نکال لیجیے پاکستان ڈرامہ کو، اس میں یہ 2 ٹاپک نہیں، اور بڑے سارے آج کل بس یہ مطلب شادی کی بات ہو رہی ہوگی یا کھانے کی بات ہو رہی ہوگی، تو شادی کھانا چل رہا ہوگا، اس کے اندر کوئی ایسی اور کوئی چیز نہیں ہوگی. پولیٹیکل جو نیوز چینلز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹکس ہے جسٹ پالیٹکس ہے. سو اس کے اندر بزنس مین بیچارے نے کیا کرنا ہے، اس کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے اوور آل سوسائٹی میں، اس کی پروجیکشن میں ہے ہی نہیں، جبکہ پورا ملک ہی چل اس کی بیس پہ رہا ہوتا ہے.
تو یہ میڈیا کو آئی تھنک پروجیکٹ کرنا چاہیے. میڈیا کو چاہیے کہ بزنس مین کو, انٹرپرینر کو ایز اے ہیرو پریزنٹ کرے گا, تو ہمارے بچے بچیاں ان کو دیکھیں کہ میں بڑا ہو کے میں ایک کوئی وینچر کروں. ابھی تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی میں نے یوٹیوبر بننا ہے یا میں نے ٹک ٹاکر بننا ہے, اس کے اندر اتنا گند پڑ گیا یہ مطلب, اور وہ فیک قسم کی شو بازی اتنی ہو چکی ہے جو کہ دماغ خراب کر رہی ہے بچوں کا اس ٹائم. تو یہ مجھے تو خود انفیکٹ بڑا الارمنگ لگتا ہے کہ جو فیک شو بازی اس ٹائم چل رہی ہے نا, اس نے مت مار دی ہوئی ہماری جنریشن کی. میں تو پہلے کہتا ہوں یہاں کے لوگ نا امیر بننا نہیں چاہتے, دکھنا چاہتے ہیں. اگر بننا چاہتے ہیں نا, دیکھنا 2-4 لوگ اس طرح دکھا کے ہے بھی نہیں سر. ہاں جی, کوئی نہیں نیچ میں نہیں, ایک آدھ گاڑی لے لی یا 2-4 اس طرح ایک آدھ گھر لے لیا یا پتہ نہیں کیا 2-4 چیزیں لیتے ہیں اور شو مار دیتے ہیں. بھائی وہ آدھی رات کو یا جو رو رہے ہوتے ہیں یا ان کو جو مسئلے آ رہے ہیں وہ تھوڑی دکھا رہے ہیں اپنے ٹک ٹاک پہ یا کہیں اور, وہ تو نہیں آپ کو دکھاتے نا. ایسے ہی بس وہ 2-4 شو مار دی, لوگ بیچارے سمجھتے پتہ نہیں ان کے پاس کیا چیز آ گئی. ٹھیک کما رہے ہوں گے, لیکن آپ کی گلی کے محلے میں جو دکاندار ان سے زیادہ کما رہا ہوگا کئی دفعہ, لیکن وہ آپ کو شو نہیں کر رہا, آپ کو پتہ ہی نہیں. اچھا, آپ نے کئی ٹیچر سے ملے ہوں گے, چونکہ علم کی دنیا پہ کئی ٹیچرز آ چکے ہیں, نظام تعلیم میں بھی کئی جو ٹیچرز ٹرینرز ہیں, لیڈرز ہیں, ان سے ملے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کیا مسئلہ کیا تعلیم کا, کیوں ہم لوگ تعلیم مس کر رہے ہیں کہ تربیت مس کر رہے ہیں, ہم کیا مس کر رہے ہیں؟ جو ہمیں چاہیے تھا ہمارے بچوں کو جس اسٹیج پہ, وہ کیوں نہیں ملتا؟ اس کی چھوٹی سی مثال تاکہ آپ اس کا اچھا جواب اس کو دے سکیں. ہمارے بچوں کے پاس نا کرٹیکل سکلز نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو انالائز نہیں کر سکتے, اگر یہ انالائز نہیں کر سکتے تو اس لیے یہاں پہ زیادہ نا ان کے ہوتے ہیں فراڈز ہوتے ہیں, اسکیمز ہوتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں چلتا واقع ہونے سے پہلے ہم کیسے چیک کر لیں یہ پوٹینشیل اسکیم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ سارا وہ شعور تھا جو یعنی اس کے ساتھ ٹولز ہیں لائک یہ اسکل سارے. جی جی. تو کیا ہم نے مس کیا, کیوں یہ ایسا نہیں ہوا؟ مین چیز تو یہی ہے, نمبر گیم چل رہی ہے. سب سے جو بڑا, جب تعلیم کا آبجیکٹیو ہی یہ ہو گیا کہ جی نمبر آنے چاہیے, تو تعلیم تو پیچھے رہے گی نا آپ کی. جو آپ جیسے بات کریں, کریٹیکل اسکلس آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو نمبرس, دے آر ریلیٹڈ ٹو یور پرسنل گرومنگ, اور آپ کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے ساتھ ہے. اب یہ ہے کہ جو میجرمنٹ کا پیمانہ ہے, جو ہیروئزم کا پیمانہ, وہ تو نمبر ہو گئے ہیں کہ جی اس نے ٹاپ کیا, اس نے اتنے نمبر لیے, اتنے نمبر لیے, آگے ایڈمیشن بھی اس کی بیس پہ اگر ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک دفعہ ایک ہمارے ٹیچر تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ پیپر کو سالو کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے, تو اس میں نا کہیں انہوں نے کہا کہ جو بک کے اندر لکھا آپ نے ایز اٹ از جو ہے نا اس کو ریپروڈیوس کرنا ہے ایگزام میں. میں نے کہیں وہ ویڈیو کا کلپ یا وہ ویڈیو کا پارٹ دیکھا, تو میں نے کہا سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتے کیا؟ میں نے کہا جی بجائے کہ آپ ان کو کہیں کہ کوئی خود سے آپ کریٹیو طریقے سے پرابلم کا سلوشن بتاؤ, آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی جو بک میں لکھا ہے ایز اٹ از کاپی پیسٹ مارو. تو کہتے اس میں مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا مطلب آپ تو انہیں ریجڈ وہی بنا رہے, رٹا سسٹم کر رہے. کہتے سر آپ کو پتہ نہیں. میں نے کیا؟ کہتے جی ایک تو بات یہ ہے, اس میں 2 مسئلے ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب یہاں سے ایک اسٹوڈنٹ نے کوئی خود سے لکھنا نا چیز, تو اس میں وہ غلطی تو کرے گا ہی کرے گا, لیکن سب غلطی کرے گا یا اس کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوئے گا. لیکن پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ جو آگے اس کو پیپر چیک کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ کو جب ڈفرینٹ چیز لکھیں گے ان کو سوچنا پڑنا ہے یہ صحیح ہے غلط ہے یا یہ کیسے ہے کیسے نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں کتنے تھوڑے سے پیسے دیے جاتے ہیں پیپر چیک کرنے کے, تو انہوں نے تو دیکھنا ہے یار یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اگر بک کے مطابق لکھا ہے تو صحیح ہے, اگر بک کے مطابق نہیں لکھا تو غلط ہے, یا اس میں شک پڑ جائے گا. جب شک پڑے گا تو وہ ظاہر بات ہے اس پہ غصہ نکالیں گے. تو بھائی یہ بالکل ریکمینڈیڈ نہیں ہے کہ خود سے آپ کوئی چیز پروڈیوس کریں. یو ہیو ٹو جسٹ کاپی پیسٹ تھنگس. تو جب دیکھیں آپ کا ایجوکیشن سسٹم اس چیز کو انکریج کر رہا ہے, تو آپ کیسے کریٹیکل تھنکنگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس سسٹم میں کون کیسے ٹھیک کر سکتا ہے اس کو؟ کس کو چاہیے سب سے پہلے وہ بارش کا خطرہ بنے اور کوشش کرے؟ اچھا سوال ہے آپ کا, یہ سوچنا پڑے گا اس لیے واقعی سوچنا پڑ رہا ہے. لیکن ایک بات اصل میں پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے, مجھے سمجھ آ گئی آپ کے سوال کی, اور مجھے کیوں مشکل لگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں.
آپ کے اوپر کوئی کام پڑا ہو نا، کوئی ایک ہے فار ایگزامپل، چھوٹا سا کام ہے تو آپ فوراً ٹھگ کر کے آپ کر لیں گے، میں کر لوں گا. جب آپ کے پاس کام کا ڈھیر لگا ہو نا، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں. ہماری اس کا آنسر یہ ہے، یعنی اتنے مسائل ہیں، مسائل سمجھ اتنے نہیں ہیں کہ پتہ. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں. اچھا مجھے لگتا ہے یہ نا ایگ پہلے آیا کہ چکن پہلے آیا، ہاں وہ وہی صحیح ہے. دیکھنا آپ آسان ہے کہ آپ کہیں جی ٹیچر اچھے لے کے آئیں، ایک ایجوکیشن سسٹم ایسا ہو، یہ ہو وہ ہو، تو وہ نا آپ اور کرتے جائیں گے، 20-25 چیزیں نکل آئیں گے. تو بارش کا قطرہ پھر جو پہلا یہ ہے کہ جو کوئی ایک چیز بھی کر لیں تو چلے وہی آپ کا قطرہ بن جائے گا. ٹیچرس کی ٹریننگ بہتر کر لیں یا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک تھوڑا سا بہتر کر لیں. دیکھیں بہت بڑا چینج نہ کریں، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ وہ انٹرپرینرشپ اور اس طرح کورسز ڈالیں. ٹھیک ہے ابھی اس کے لیے اتنی ٹریننگ ہماری نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ دے ٹوک اے اسٹیپ، تو آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ. چلیں جی، بہت مزہ آیا. میں نے تھوڑا سا انجوائے اس لیے کیا کہ آپ نے اسمائل مزے والی چیزیں سنائی، اسپیشلی جو آسٹریلیا والا واقعہ تھا. ہاں جی مجھے بالکل. لگتا نہیں تھا ایسا تھوڑا سا فن والا بھی ہوگا، اس میں تھوڑا لگا کہ سوکھا سوکھا ہوگا. تو مزہ آیا آپ کی باتیں سن کے، آپ کے پاس ماشاء اللہ ایکسپیرینس بھی ہے. دوستو آپ نے اگر اس پوڈ کاسٹ سے کچھ سیکھا ہے تو نیچے کمنٹ کیجیے گا، لازمی پوچھیے گا، اور ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ آپ اور کیا آپ کے ذہن میں سوال کیا تھا. جس بندے کا 20-25 سال کا ایکسپیرینس آئی ٹی کے اندر ملٹیپل اسٹارٹ اپس میں ہوگا، ایسے شخص کے پاس ہی تجربہ ہوتا ہے. تو آپ ایسے کسی دوست سے کیا سیکھنا چاہتے جو میں نے مس کر دیا ہو، لازمی بتائیے گا، تاکہ میں دوبارہ کسی دن درخواست کروں غلام علی بھائی سے کہ ہمیں وقت دوبارہ دیں اور آپ کے وہ سوال پوچھوں جو میں پوچھ نہیں سکا آج. ٹھیک ہے نا؟ غلام علی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں تشریف لے کے آنے کا. انشاءاللہ دوبارہ کوشش کریں گے کہ لائن اپ کریں جب بھی آپ فری ہوں. آپ پروگرامر ہیں، میں پروگرامر ہوں، دونوں کی لائف ایسی گزرتی ہے کہ وقت نکالنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. تو جیسے میری وائف مجھے کہتی ہیں آپ کی بچہ جو ہے نا بڑا، اس کو سونا پڑتا ہے. نہیں سوتا نہیں، سونا پڑتا ہے. اینی ویز دوستو بہت شکریہ آپ کا. پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لائک شیئر لازمی کیجیے گا اور نیچے کمنٹ لازمی کیجیے گا جو آپ چاہتے تھے اور میں نے نہیں کیا، اور جو آپ چاہتے ہیں میں انشاءاللہ کسی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں یہ لازمی کروں گا. دوستو آج اگر ہمارے ذہن بدل گئے، ہم نے ایک خاص طبقہ بنا لیا ایسا جو پروموٹ کرتا ہو، عزت کرتا ہو بزنس مین کی، اور میں نے یہ کاوش کی ہے، میں اپنے پوڈ کاسٹ میں بزنس مین کو بلاتا ہوں، ایز اے بزنس پرسن بلاتا ہوں ان کو. یہ عزت دینا شروع کر دی تو شاید ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ لوگ کاروبار شروع کریں، اور کئی اور لوگوں کی نوکری کا وہ وسیلہ بنیں گے. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسے اور آئیڈیاز کے ساتھ، کچھ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے کافی ملیں گی ہمیں. ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.